अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। अशफाक इसाक सिद्दी आपके सामने मौजूद है और संडे का दिन था। संडे का दिन हुआ ये कि आपका चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ और वो कहते ना कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो हमारा उससे क्या ताल्लुक है। तो ताल्लुक और कुछ ना सही, इतना ज़रूर था कि हम मेज़बान थे और ये अलग बात है कि हम हाइब्रिड मेज़बान थे, यानी कि कुछ मैचेस पाकिस्तान में हुए जिनमें से कुछ बारिश की नज़र हो गए और बकिया मानदा वहाँ पर हुए दुबई में, क्योंकि भारत यहाँ पर पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था। और आखिर में हमने यही देखा कि फाइनल खेला भी भारत ने और फिर फाइनल जीता भी भारत ने। अब उसके अंदर कई थ्योरीज थी कि उनको एक ही ग्राउंड पे एक ही कंडीशन पे खेल खेल के आदत हो गई थी और बाकी टीमों को मूव करना पड़ता था, लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो उनकी टीम वाक़तन बेहतर थी और टूर्नामेंट की जो दीगर टीमें थी उनसे बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन एक चीज़ बड़ी अचंभे की बात थी मेरे लिए कि जब ये जो तकरीब हो रही थी तकसीम इनामात की और आखिर में जब ट्रॉफी वगैरह दी गई तो वहाँ पर हमें जय शाह भी नजर आए, बाकी बोर्ड्स के नुमाइंदे भी नजर आए, लेकिन जो मेज़बान बोर्ड था उसकी नुमाइंदगी किसी की जानिब से नहीं की गई। हालांकि यहाँ पर पीसीबी के सीईओ वहाँ पर मौजूद थे और के बावजूद उनको वहाँ पर मदऊ नहीं किया गया। तो क्या ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से कोई शरारत थी? ये अब जाहिर है कि उसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन अजीब सी बात थी कि बहरहाल होना चाहिए था कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहां पर कोई ना कोई मौजूद रहता तो ज्यादा बेहतर होता। अच्छा जी, पाकिस्तान के हवाले से बात कर लें, खेल के मैदान से सियासत का रुख कर लेते हैं। तो सियासत में आज हुआ यह कि आज पीर का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन इस एतबार से कि सदर मुमलिकत की जानिब से आज खिताब किया गया पार्लियामान से और यह उनका 8वीं बार खिताब था। सिविलियन सदर हैं जिन्होंने यह खिताब किया और सियासी इस्तेहकाम की बात की और काफ़ी अहम उमूर पर उन्होंने बात की और उसके साथ अपोजिशन उस दौरान सरापा एहतजाज रही। और इसके साथ साथ एक जो इशू था जो उन्होंने उठाया कि वो जो आपको पता है चोलिस्तान को आबाद करने के लिए जो वहाँ पर कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है उसके लिए वहाँ पर नहर निकाली जा रही है, तो उसके ऊपर उन्होंने अपना एक, जाहिर है कि सदर जो है वो रियासत के सरबराह होते हैं, विफाक की अलामत होते हैं, लेकिन उनकी जानिब से इस मामले को हाईलाइट किया गया और कहा गया कि जो तमाम इकाइयाँ हैं उनसे मशवरा किए बगैर ये काम करना मुनासिब नहीं है, तो इस तजवीज़ को तर्क कर दे, ये हुकूमत से उन्होंने कहा है। अब इससे पहले यानी कि इस खिताब से पहले उनकी वज़ीर आज़म साहब से स्पीकर चैम्बर में मुलाकात भी हुई और फिर इसके बाद अभी एक और अहम पहलू ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अफ्तार डिनर में शरीक हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के। तो ये मुलाकातें भी हो रही हैं, राब्ते भी हो रही हैं। फिर हमने एक और चीज़ देखी कि प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर भी काफ़ी कुछ हमने मामलात देखे होते हुए कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एजाज साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर निकाला था लेकिन उनको पेश नहीं किया गया, तो उसके ऊपर खासी बात होती रही। अभी एक और अहम चीज़ ये है कि आज रात को मुलाकात होगी JUI के वफ्द की और JUI के वफ्द की मुलाकात होगी तहरीक इंसाफ के वफ्द से। तो अब देखना यह है कि उसके अंदर क्या चीज़ें तय पाती हैं और मामलात किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। मिस्टर उमैर नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब। साथ ही साथ सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब नून लीग की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं और फिर आपसे कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे नासिर हुसैन शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू अफनान साहब, ये पहले तो खैर मैंने क्रिकेट के ऊपर तो खैर तबसरा कर ही दिया, लेकिन ये जो अभी हमने सदर साहब का खिताब देखा और उसके अंदर उन्होंने बहैसियत मजमूई हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से तारीफ़ की कि काफ़ी सारे चैलेंजेस थे जिनसे निकाला गया है, लेकिन ये जो मामला है चोलिस्तान वाला मामला, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस अपनी जगह मौजूद हैं और साथ ही साथ पानी के मामलात पर वो बात कर रहे हैं और काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं। और वैसे सिंध से आवाज़ उठना अपनी जगह थी, लेकिन सदर साहब अगर इस बात पे बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि इट इज़ समथिंग सीरियस। तो इस पर कुछ क्या हो रहा है, क्या तय किया जा रहा है, क्या डिस्कशंस हो रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सदर साहब जो हैं वो हमारे बहुत एक सदर मुमलिकत भी हैं और हमारे एक अहम इत्तेहादी भी हैं और उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनके ऊपर बिल्कुल गौर किया जा रहा है और उनको जो भी मामलात हैं उनसे उनको अप्राइज़ भी किया जाएगा, उनको अपडेट किया जाएगा और उसके बाद ही इसको मामले को आगे लेके जाएंगे। और तमाम पानी का मामला बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम इसके अंदर ऑन बोर्ड करेंगे और फिर इसको मामले को आगे लेके जाएंगे। अच्छा, रीज़न इज़ कि ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं दुनिया भर में कहा जा रहा है कि पानी एक ऐसी कमोडिटी होती है कि जिसको पैदा नहीं किया जा सकता, जिसको प्रिजर्व किया जा सकता है और आने वाले दिनों में अगर जंगें भी हुई तो पानी के मामलात पे होंगी। और फिर कश्मीर का मामला भी आप देख लें, वो भी कहीं ना कहीं जुड़ा है इसी से लेके, तो ज्यादा बेहतर होगा कि इसको अगर सॉर्ट कर लिया जाए विद इन। देखिए बात यह कि माजी में भी इस तरह हुआ है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से मिसाल के तौर पे काला बाग डैम नहीं बना
حالانکہ اس پہ کتنی کیمپین ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن ایونچولی جو معاملہ سندھ کا تھا اسی کے اوپر ہی فیصلہ کیا اس کے اوپر تو مشرف صاحب نے بھی بڑی کوشش بہت کوشش کی، بڑے لوگوں نے کوشش کی، لیکن وہ نہیں ہوا. اس سے وہ بن جاتا تو اس پہ پھر یہ ہے کہ جب دوسرے ڈیم تھے ان کی لائف میں بھی اضافہ ہوتا، 3600 میگا واٹ آپ کو بجلی ملتی، 6 ملین ایکڑ فٹ پانی آپ کا اسٹور ہو جاتا، کافی کچھ ہو جاتا. کافی ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ فیڈریشن ہے، اس میں تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا زیادہ ضروری ہے ڈیم بنانے سے. اور پھر باشا ڈیم جو ہے اس کے اوپر کام چل رہا ہے، اور بھی دیکھیں نا 2008 سے 2012 میں کمپلیٹ، 2014 تک کمپلیٹ ہونا تھا. ابھی بھی اس کا ڈیم سیکشن بن جائے، میں تو کہہ رہا ہوں یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی کہ ہم ڈیم سیکشن کمپلیٹ کر لیں، اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے، کیونکہ بجلی کا تو اب وہ والا پرابلم اتنا رہا بھی نہیں جتنا ماضی میں تھا. اب دستیابی سے زیادہ ڈسپیچ کا مسئلہ ہے، زیادہ ڈسپیچ کا مسئلہ، سستا کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کے انشاءاللہ ہم آگے جو ہے سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. عمیر صاحب آج بڑا پروٹیسٹ ہوتا رہا صدر صاحب کی اسپیچ کے دوران، یہ کیا سلسلہ رہا؟ کیا پوائنٹ آپ لوگ، کیا وہ آپ کافی سخت سٹیٹمنٹس آئے ہیں، آپ مانتے ہی نہیں ان کو وفاق کی علامت؟ نہیں، وفاق کی علامت سے پہلے دیکھیں بنیادی پروٹیسٹ کس چیز کا ہے کہ دیکھیں آج جوائنٹ سیشن تھا اور یہ دوسرا جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اس کی کیا سگنیفیکنس کہ ہمارے دو سینیٹر حضرات موجود نہیں، ہمارے ایک ایم این اے موجود نہیں. کیا ان کا استحقاق نہیں ہے اس پارلیمان میں بیٹھنا؟ کیا اسپیکر کا نہیں اس کا دیکھنا بنتا کہ اس سے پہلے انشور کرتے کہ ان لوگوں کو آنا چاہیے تھا، نہیں آئے. جب آپ اس طرح سے کارنر پہ لگائیں گے تو پھر الٹیمیٹلی اپوزیشن نے پروٹیسٹ تو کرنا ہے. اور پھر آپ نے ایوان میں آپ نے ایٹماسفیئر دیکھا کہ کتنی سگنیفیکنس تھی. اگر آپ اس اسپیچ کو ڈائسیکٹ کر لیں، پہلی والی اسپیچ کو، اور اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، پیرا مٹیریا وہی سیم ہے. آپ نے وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، سندھ کے حوالے سے مینگروو فارسٹ اور اسی طرح کی باتیں کی. بلکہ ایک اور بات کی کہ جی ہم تاجکستان سے پانی بلوچستان کے لیے لے کے آئیں. چلے یہ ایک ایڈیشن تھی. وہاں تھے جو ملک اپنا پانی سنبھال نہیں سک رہا، جو ملین آف ایکڑ فیٹ کا پانی ہر سال ضائع کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ڈیلٹا کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا، دیٹ از اے ریکوائرمنٹ. ضروری ہے. تو ڈیلٹا کے لیے چھوڑنے کے لیے پانی تبھی آپ چھوڑیں گے نا کہ جب آپ اسے رینی فلڈ سیزن میں کسی نہ کسی جگہ پہ سٹور کریں گے. وہ اس کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے. وہاں تے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑے ہیں مگر بڑے پروجیکٹس پہ کسی کا فوکس نہیں ہے. الٹیمیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ کسان سفر کر رہے ہیں. آپ نے اچھی باتیں کر دی کہ جی انٹرسٹ ریٹ 22 سے 12% آ گیا اپنی تقریر میں، مگر آپ نے کیا یہ ہائی لائٹ کیا کہ جو ہمارا 1.80 کروڑ پاکستانی بلو پاورٹی لائن گیا ہے اس کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. پھر سیلری کلاس کا کہہ دیا کہ میں تو کہتا ہوں کہ جی اس دفعہ ہاتھ ان پہ ہلکا رکھیں، مگر کیا پچھلے 6 ماہ میں 100 بلین روپیہ اضافی اسی سیلریڈ کلاس سے نہیں وصول کیا گیا؟ تو اس کے سارے کے ریپرکشنز ہیں، اس کے فال آؤٹ آنے ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ صدر کا عہدہ ظاہر ہے کہ اب کافی سیریمونیل سا رہ گیا ہے؟ وہ وفاق کی علامت ضرور ہیں، ریاست کے سربراہ ضرور ہیں، لیکن اصل کام تو یہ سارے چیف ایگزیکٹو کے ہوتے ہیں، یعنی کہ وزیر اعظم صاحب کے ہوتے ہیں. تو وہ تو بات ہی کر سکتے ہیں نا، بات کر سکتے ہیں، مگر بات پھر ہولسٹک ہونی چاہیے نا کہ آپ بات کریں، ہر اینگل وہ کریں. پھر آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی جماعت کے نمائندہ نہیں ہیں، یا آپ نے کسی خطے کی خالی سندھ کی نمائندگی نہیں کرنی، آپ نے آل اکراس کرنی ہے بالکل. اور اسی اصول کو، اور دیکھیں اتنے بھی ویک نہیں، دیکھیں ان کی پارٹی اس وقت کولیشن پارٹنر ہے مرکز میں، بہت ساری چیزوں کو اس پہ امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے ٹیررزم کو بڑے پیار سے اس میں برش سائڈ کر کے جی ٹیررزم کا مینس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی قربانیاں ہمیں دیکھنا چاہیے. بھائی روٹ کاز کیا ہے؟ افغانستان آپ نے اپنی ڈیبیٹ میں ٹچ اپون ہی نہیں کیا. اس کا کیا کرنا ہے؟ ایشوز کدھر سے رائز ہو رہے ہیں، ہم اس پہ خاموش رہے. کیونکہ آپ ریسنٹلی چائنا ہو کے آئے تھے تو آپ کا سارا فوکس چائنا اس ڈیبیٹ پہ رہا. یو ایس کے کیا بیئرنگ ہے ہماری اس وقت فورن پالیسی پہ؟ تو یہ بہت سارے گیپس اس میں اسپیچ میں نظر آئے. ویسے بات یہ ہے کہ یہ اسپیچ لکھنے والے پہ زیادہ کرٹیسزم ایک طرح سے نظر، لیکن ایک آپ کا احاطہ کیا رہا؟ آپ نے جو اسپیچ ان کی سنی ہوگی، کئی ٹاپکس کو ٹچ کرنا ظاہر ہے کہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سارٹ آف اے تھنگ، لیکن یہ ہے کہ ڈیڈ ہی مس سم تھنگ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے کافی متوازن بات کی ہے اپنے خطاب میں، اور انہوں نے ظاہر صدر مملکت جو ہے وہ براڈ بیس ہی معاملہ لے کے چلیں گے. اس میں سی پیک بھی ہے جس سے فورن پالیسی ہماری لنکڈ ہے اور ہماری انڈسٹریلائزیشن لنکڈ ہے. پھر پانی کا مسئلہ جو ہے اس پہ انہوں نے بلوچستان والی جو بات کی. پھر جو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے اس کو انہوں نے کہا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے انہوں نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اوپر بات کی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اچھی ہے کہتے ہیں اسپیچ تھی، جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ تمام جو معاملات ہیں ان کو ایک سمرائز کر دیا، جو کوئی اچیومنٹس تھیں، کوزے میں سمونے کی کوشش کی.
تو وہ اس لحاظ سے جو ہے میرا خیال اچھی تھی، اور یہ اچھا ان کا پروپوزیشن ہے کہ اگر وہاں سے ایڈیشنل ہم پانی کہیں سے لا سکیں، تاجکستان سے لا سکیں یا کہیں اور سے، تو ہمیں ضرورت تو ہے پانی کی بہت زیادہ، اور ہمیں نہ صرف ڈیم بنانے، ہمیں اگر نیو سورس آف واٹر مل جائے تو اور بھی اچھا ہے. لیکن اب اصل بات یہ ہے نا کہ یہاں پر آپ نے اپنی اسٹوریج کو تھوڑا سا بہتر بنانا ہوگا. یہ دیکھیں نا کہ آج کل دنیا بھی سوچتی ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ پہ، مثال کے طور پر بھاشا کے پروجیکٹ کی آپ بات کریں، دنیا کا سب سے بڑا رولر کمپیکٹ کنکریٹ ڈیم ہوگا، 8 ملین ایکڑ فٹ پانی، اور پھر اس کے کافی اس کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، زمین کی اسٹیبلٹی پہ بھی اب جا کے کہتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، سیزمک ایکٹیویٹی کوئی ہو جائے تو اس کا بھی امپیکٹ پڑ سکتا ہے. تو اسی لیے اب انڈیا کو دیکھ لیں، وہ رن آف ریور پروجیکٹس پہ کافی کام کر رہا ہے. ہاں جی، تو ہمارا جیسے مثال کے طور پہ داسو ڈیم ہے، وہ رن آف دا ریور ہی ہے، اور وہ نیلم جیلم بھی یہی ہے. لیکن اس کا جو بھاشا اس لیے اب امپورٹنٹ ہو گیا ہے کیونکہ ہم تقریباً 6 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے وہ منگلا سے لیتے ہیں، 7 ملین کے قریب تربیلا سے لیتے ہیں، اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، پانی کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. اگر ہم بھاشا کو اگلے 5 سال میں بھی کمپلیٹ کر لیں تو یہ 8 ملین ایکڑ فیٹ اگر ایڈیشنل ہمارے پاس پانی، دیکھیں کام تو اس پہ ہو رہا ہے، لیکن ظاہر وہ سلو ہے، اس کی پیس. ڈیم سیکشن بھی اگر ہم کمپلیٹ کر لیں نا، چلیں آپ 2 منٹ کے لیے سو دیں، یہ جو پاور پروڈکشن ہے اس کو بعد میں دیکھ لیں، لیکن کم از کم اگر ہم ڈیم سیکشن کو کمپلیٹ کر لیں تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹی بڑھ جائے گی. دوسرا میمن کے اوپر بھی کام چل رہا ہے، ادھر بھی 1.5 ملین ایکڑ فیٹ ادھر سے بھی آ جائے گا. تو یہ دو جو ہے اس سے ہماری کچھ تھوڑی بہت پانی کی ریکوائرمنٹ ہماری جو ہے وہ، کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے پاس بڑے پروجیکٹ تھے وہ ایک 1960s کا، ایک 1970s کا، اس کے بعد یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا نا، سب سے بڑا 8 ملین ایکڑ فیٹ. جی جی، سب سے بڑا بھاشا میں لارجسٹ ڈیم ول بی دی لارجسٹ ڈیم ان پاکستان، رول کمپیکٹ کنکریٹ ڈیم، 4500 میگاواٹ بجلی. اچھا جی، ناصر شاہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ ہم بات کر رہے تھے صدر صاحب کی اسپیچ کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سمرائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو انہوں نے اوور آل تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے کافی ساری بات کی، جو اکنامکلی ہم نے گورنمنٹ نے کچھ بہتریاں کی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے یہ جو شرح سود کے حوالے سے بات کی ہے، اپنے جو ریزروز کے حوالے سے بات کی ہے، وہ تو ساری اپنی جگہ. لیکن یہ کچھ ریزرویشنز بھی انہوں نے شو کیے ہیں، جو دیکھا ہے چولستان والا معاملہ ہے اس پہ. تو اس پہ بیسکلی سندھ کی حد تک تو ہم بات سنتے رہے تھے، آپ لوگوں کی جانب سے بھی تحفظات آتے تھے، لیکن آج یہ صدر صاحب کی جانب سے بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے. تو یہ معاملہ ہے کیا، اگر آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہیں، اور اس کے اوپر کیا آپ حکومت کی جانب سے کوئی آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک تو آج پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے تاریخ رقم کی کہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ 7ویں بار انہوں نے خطاب کیا، مشترکہ سیشن تھا، اس میں انہوں نے آج جو ہے وہ نفرت پر امید کی جو بات کی، اور تقسیم پر اتفاق کی بات کی، جو آج ان کی اسپیچ کو اگر آپ دیکھیں. اچھا. اور آپ کا اگر جو کوشچن ہے کینالز کے بارے میں، تو وہ بھی اسی اس میں ہے کہ ہم سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، اور اگر تحفظات ہیں کسی صوبے کے اور ویلڈ تحفظات ہیں تو ان کو ضرور کنسرن کیا جانا چاہیے. ایشو یہ ہے کہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اور بالکل پانی کی صورتحال جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. پانی بہت امپورٹنٹ ہے پوری دنیا میں، اور خاص طور پر ہمارے جیسے ممالک جو ہیں. اور پھر جو اس وقت گلوبل جو حالات ہیں انوائرمنٹ کے، کلائمیٹ چینج کے، تو اس میں بھی سب سے زیادہ سفر جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ جیسے پہلے ڈیم آئے، اس پہ پھر وہ کالا باغ کا شوشہ کہہ لیں یا اس کو متنازع بنا کے، اور پھر دوسرے ڈیمز پر بات ہی نہیں ہوئی، کام ہی تاخیر کا شکار ہو گیا، اور بس اسی کا شوشہ ہائی لائٹ کر دیا گیا. تو کہا گیا کہ جی یہ جو اس کے لیے منع کر رہے ہیں وہ بڑے ملک کے خلاف ہیں. لیکن جو دوسرے ڈیم تھے اس کے لیے تو کسی نے منع نہیں کیا تھا. وہ کیوں متنازع جو نہیں تھے ان کو تاخیر میں کرنے کے لیے پھر وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کیا پاکستان کے حامی ہیں؟ مطلب یہ بہت سارے ایشوز ہیں. اب کیا ایشو ہے؟ 2008 میں غالباً موجودہ حالات میں آپ کے دور میں ہی شروع ہونا تھا بھاشا کا منصوبہ، if I'm not mistaken. تو وہ تب سے پھر تاخیر کا شکار تھا. لیکن ایک دم سے
جی جی، لیکن ایک دم سے کالا باغ کے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا کچھ سالوں سے، اور ہمارے ٹائم پہ اس پہ جس پہ ابھی یہ کام ہو رہا ہے ڈیم کے، اس کے لیے بھی پیسے رکھے گئے تھے، لیکن پھر وہ زیادہ سب نے پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیں، اور بڑی آج کل تو حیرت ہوتی ہے. چلے سندھ میں بھی ہماری بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں، وہ تو اس وقت کالا بیگ کی حامی تھی. تو بہت سارے ایشوز ہیں. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پانی کم ہے. پانی کم ہے. میں صرف ایک چیز ضرور عرض کروں گا کہ دریائے سندھ پہ اگر کوئی نیا کینال بنایا جاتا ہے تو ہمیں بالکل منظور نہیں ہے. آلریڈی ہم لوگوں کے پاس پانی نہیں پہنچتا. سمندر ہماری لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے اس پر آ گیا ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ جو کچھ IMF کوئی 10 سے 14 چاہیے ہوتا ہے پانی جو وہاں پہ جائے، وہ نہیں جا سکتا، اور ایکیوٹ شارٹیج ہے. ہر 10-8 سال کے بعد تو چلے پانی آ جاتا ہے، لیکن ہر سال کی صورتحال جو ہے وہ بڑی تشویشناک ہے. اور پھر ایک اور اہم بات میں یہ گزارش کروں گا سب سے، سب ہم پاکستانی ہیں، ہمارے لیے پاکستان سب سے زیادہ اہم ہے. آج کی صورتحال کیا ہے؟ آج کیا پنجاب کی ساری زمینیں جو زرخیز زمینیں تھی وہاں پہ پانی پہنچ رہا ہے؟ آپ وہاں کی رپورٹ لیں نا، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب اگر وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو اپنے حصے سے اگر کوئی چیز بنا رہے ہیں، تو پہلے جو ان کا اپنا حصہ ہے وہ پورے پنجاب کے لیے کافی ہے؟ آیا وہاں کی ساری زمینیں زرخیز ہو گئی ہیں جو زرخیز تھیں، ان کو پانی مل رہا ہے؟ میں عرض کروں ہمارا اعتراض تو ہے اور ویلڈ ہے، ہمارا رہے گا، لیکن جو PND ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی اعتراض کیا تھا اس کینالز پہ کہ جی یہ آپ جو پنجاب کی زرخیز علاقے ہیں ان کو برباد کرنے کے مترادف ہوگا اگر کوئی نئی اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو. اچھا، ویسے افنان صاحب یہ جو ارسا کا اس میں ہوتا ہے وہ مینیج کرنا پانی، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک تو انہوں نے کویسچن اٹھایا نا کہ وہاں پر اپنی زرخیز زمینیں اس تک بھی پانی پہنچنا ایک مشکل ہے. اچھا، دوسرا ہم بات کرتے رہتے ہیں اکثر آبپاشی کے جدید طریقوں پر. دنیا بھر میں کافی کام ہو رہا ہے، ہمارے ہاں تو ابھی تک وہی ہے کہ آپ سرفیس اریگیشن کے ذریعے جو ہو سکے، لیکن دنیا بھر میں کافی اس پہ ہو رہا ہے کہ ڈرپ اریگیشن کا سسٹم ہے، اسپرنکل کا سسٹم اپنی جگہ موجود ہے. اس کے اپنے پروز اینڈ کونس دونوں سسٹم کے ہیں، لیکن پانی کی واٹر اسکیرسٹی ہو تو اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. تو اس بارے میں کبھی نہیں سوچا گیا کہ اس پہ کام کریں؟ اب کافی سیریس کنسرنز ہیں ان کے اس پہ. دیکھیں پنجاب گورنمنٹ تو اس کے اوپر بہت زیادہ کنسیشنز دیتی ہے. آپ نے اگر ڈرپ اریگیشن لگانی ہے تو 70% گورنمنٹ دے گی، 30% آپ پے کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سولر کے اوپر بھی انہوں نے اسکیم ہے. اسی طرح اگر ڈیم بنانا ہو کوئی چھوٹا اپنا جو کسی کی زمین پہ، اس کی بھی ایک علیحدہ پوری اسکیمز وغیرہ موجود ہے جو گورنمنٹ پنجاب. سولر کے بھی ایشوز ہیں ویسے اپنی جگہ. سولر کے ایشوز ہیں، لیکن سولر کو اگر آپ ٹیوب ویل سے کنیکٹ کر دیں تو آپ کے پاس پانی آ رہا ہے. اگر آپ کے پانی نیچے زمین میں ہے، لیکن ویسے بل کی وجہ سے پریشان ہو کے پھر بھی روک دیتے تھے پانی. اب سولر کی وجہ سے دیر از نو کنٹرول اوور اٹ، جس کا جتنی مرضی بہائے. اب تو سولر کی وجہ سے تو ظاہر ہے آف کورس اب تو ہاں، لیکن اگر واٹر ریزروائر نیچے ٹھیک ہے تو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. بات یہ کہ اگر ہم ڈرپ اریگیشن اور یہ چیزیں ماڈرن ٹیکنیکس یوز کریں گے تو صحیح ہوگا کہ واٹر کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اتنی ہی واٹر آپ یوز کریں، بجائے اس کے کہ آپ پانی کو ضائع کریں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت بطور قوم ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام اور میجر سٹیک ہولڈرز کو، کہ ہم پیسے نکال کے بھاشا ڈیم کمپلیٹ کریں اس سے پہلے کہ مسئلہ اور خراب ہو جائے. اور میں کہتا ہوں مسئلہ خراب ہو جائے گا، ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ 2029 فیبرری وابڈا کے مطابق اس کی کمپلیشن ڈیٹ ہے، اور اس کی کاسٹ 480 بلین سے مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. ہاں، 480 بلین سے 1.4 ٹریلین جا چکی ہے. ٹھیک ہے. 480 میں سے 120 بلین جو ہے وہ آلریڈی یہ والی گورنمنٹ اور جو پچھلی گورنمنٹ تھی PDM کی، انہوں نے ریلیز کیے ہیں. تو کام اس کے اوپر ہو رہا ہے، یہ نہیں کام رکا ہوا ہے. لیکن اگر ہم نے یہ جس طرح بھی کر کے ہمیں آپس میں اس کے لیے ریسورسز اکٹھا کر کے اس کو کمپلیٹ کرانا چاہیے، تاکہ پاکستان کو واٹر جو ہے وہ اسکیرسٹی کا جو ہے وہ میجر پرابلم نہ ہو. کیونکہ یہ اس وقت پرابلم کا سولوشن جو ہے وہ یہی ہے. جہاں تک بات رہے گی پانی کی، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ارسا ہے وہ یہ اس کے پاس میٹرنگ سسٹم لگے ہوئے ہیں جس کے تحت وہ میجر کرتے ہیں کہ پانی کتنا آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے. تو اگر سندھ کا پانی آگے پیچھے ہو رہا ہے تو ظاہر ہے وہ میٹرنگ سسٹم کے تحت پتہ چلے گا کہ جی آپ نے سندھ کا پانی جتنا ان کا بنتا تھا ان کو نہیں دیا. لیکن there has to be a discussion about it. دیکھیں ارسا جو ریلیونٹ ادارہ ہے وہ ارسا ہے، اور اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہے، سندھ کی بھی ہے، باقی سب کی، اور روٹیٹنگ پریزیڈنسی ہے، اور اس وقت میرا خیال ہے بلوچستان کے پاس ہے.
تو اس کو وہ ایک ریلیونٹ پلیٹ فارم ہے. لیکن میں دوسرا یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آج بڑی اہم نوعیت کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, تو آئی ایم شیور اس کے اندر بھی کچھ ڈسکشن ہوگا, سارٹ ہوگا. اچھا بیرسٹر صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت آپ کے جو معاملات ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ آج ایک اہم میٹنگ ہونی ہے, اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اوور دا ویکینڈ پھر مزید کچھ علی امین گنڈاپور صاحب کے اسٹیٹمنٹس آئے تھے, جس کے اوپر پھر سے اب ریئیکشن آ رہا ہے, حافظ حمداللہ صاحب کا بھی اور کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی. تو یہ کیا پھر یہ بات بن نہیں پاتی کہ اس سے پہلے اسٹیٹمنٹ آ جاتے ہیں؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کوئی شرارت ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, ہر کسی کے اپنے تھوڑے بہت کنسرنز ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے. جیسا JUI کو کنسرنز ہیں PTI کے ساتھ چلنے میں, اسی طرح PTI کے اینڈ پہ بھی کنسرنز ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جب الیکٹورل پالیٹکس اوور لیپ کر جائے, حلقوں کی پالیٹکس آ جائے, تو پھر ظاہری بات ہے نیچرلی چیزیں کس کو نقصان پہنچا ہے کر جاتی ہیں. مگر پھر بھی لارجر کانٹیکس میں دیکھیں, جب عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, پھر حلقے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, ہر کسی نے عمران خان کے ڈیسیجن کو فالو کرنا ہے. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ پہلی سٹنگ ہونی ہے, کہ مولانا صاحب خود ملک سے باہر تھے, تو اب یہ ہو رہی ہے, تو اس کے بعد دیکھیں آگے. لیکن اس کے لیے پروسیس کے لیے یہ ہے کہ ان کا باہر آنا ضروری ہے تاکہ وہ ڈائریکشن دے سکیں, اور باہر لانے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی احتجاج کرنا ہے, کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے, یا قانونی رستہ اختیار کرنا ہے, وہ کچھ سوچا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ بنیادی طور پہ تو دیکھیں, خان صاحب کے تو ابھی کیسز ہیں اندر چل رہے ہیں, تو اب آگے کی حکمت عملی جوائنٹ اپوزیشن خود انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ حامد رضا صاحب جو فرما رہے ہیں کہ 4 مہینے میں بانی کو باہر آتا دیکھ رہا ہوں, تو اب وہ کہہ رہے ہیں 1 مہینہ نکال دیں, 3 مہینے رہ گئے ہیں, ایسا ہی ہے کچھ؟ دیکھیں, اپوزیشن اتحاد پراپر طریقے سے آپ بیٹھک ہو رہی ہے کریں, تو عید کے بعد کیوں نہیں باہر نکل سکتے؟ بنیادی طور پہ تو دیکھیں کیا باٹل نیک ہے, کہ ایک القادر والی اپیل ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ نہیں رہی, جس دن وہ لگ جائے تو اس میں سزا یا سسپینڈ ہوگی یا اپیل سیٹ اسائیڈ ہوگی, اس کے علاوہ تو اور کوئی قدغن پیچھے رہتی ہی نہیں ہے. اچھا, تو پھر باہر آ جائیں گے. اچھا ناصر صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا ظاہر ہے کہ یہ کیونکہ آپ ساتھ ہیں حکومت کے, لیکن اتحادی ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے آپ کو, لیکن PTI کا اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ جو طرز سیاست ہے, یا جس طریقے سے آج بھی انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کی اسپیچ کے دوران بھی خاصا کرٹیسائز کیا, اور وہ اس معاملے کو لے کر چیئرمین سینٹ والا معاملہ بھی تھا کہ جب انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تو ممبرز نہیں آ سکے, اعجاز صاحب نہیں آ سکے, اس کے اوپر بھی اور اس کے علاوہ بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت PTI جو ہے وہ جو اپنی لمیٹیشن ان کے اندر صحیح طرز سیاست ہے ان کا؟ دیکھیں, کافی عرصے سے سب کے سامنے یہ چیزیں ہیں کہ PTI کا انداز سیاست جو ہے وہ بالکل ہی نرالا ہے, اور بڑی معذرت کے ساتھ میرے محترم دوست بیٹھے ہیں کہ صحیح نہیں ہے, جو پولیٹیکل نارمز ہوتی ہیں ان کے تحت نہیں ہے. ابھی احتجاج کی بات کی جا رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ وہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس پر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو کے اور احتجاج کریں گی. میں صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, معصومانہ سا عرض کرنا چاہتا ہوں, کہ جو مولانا صاحب ہیں انتہائی قابل احترام ہیں, ان کا تو سب سے بڑا جو کہتے ہیں اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ تو KP ہے نا, جہاں پہ ان کی 90 سے زیادہ سیٹیں گئیں جس پر وہ احتجاج کر رہے ہیں. ان میں سے بیشتر سیٹیں PTI کے پاس ہیں, یا ان کے جو سپورٹڈ لوگ تھے ان کے پاس ہیں. تو مولانا صاحب کس کے خلاف احتجاج کریں گے ان کے ساتھ؟ کیا ایک ہی جگہ پہ 2 احتجاج ہو رہے ہوں گے؟ ایک PTI کر رہی ہوگی, PMLN پیپلز پارٹی یا دیگر لوگوں کے خلاف, اور وہیں پہ خان صاحب کے لوگ نعرے لگا رہے ہوں گے PTI کے خلاف. تو مطلب یہ عجیب سی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی. اور دوسری میں عرض کروں, جس طرح آج آپ نے ابھی کینالز کی بات کی اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ایک واضح موقف آیا, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ PMLN اور پیپلز پارٹی سے تو پوچھ رہے ہیں, آپ PTI کا بھی ضرور, میرے جو دوست بیٹھے ہیں ان کا موقف بھی ضرور لیں, کیونکہ یہاں پہ آ کے یہ ایک اور بات کرتے ہیں, جب پنجاب میں ہوتے ہیں تو دوسری بات کرتے ہیں, کہیں اور ہوتے ہیں تو اور بات کرتے ہیں. آپ نے پوچھا انداز سیاست PTI کا, میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ PTI جب تک PTI-P نہیں بن جاتی, جس سے میری مراد کوئی فریکشنز نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف پرامن اور پرامن طریقے سے پولیٹکس نہیں کرتی, تو ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں کوئی فریکشنز نہیں کہہ رہا کہ نیا فریکشن آ جائے. یہی لوگ اگر دیکھیں پیشنس چاہیے ہوتے ہیں پالیٹکس میں. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا نہیں ہوا, ہمیں تو تمام الیکشنز پہ تحفظات رہے ہیں. 88 میں کیا ہوا, 90 میں کیا ہوا, 93 میں کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوتا رہا ہے. 97 میں پیپلز پارٹی کے پاس بی بی شہید زندہ تھی, 18 سیٹیں تھی سارے ملک میں, لیکن ہم نے کیا کوئی
انتشار کی سیاست کی, انتظار کیا انہوں نے, اور پھر ظاہر ہے یہ موقع, یہ پی ٹی آئی جو اس طرح کی جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ آ کے یہ دھرنے دیں گے, احتجاجی سیاست ہوگی, اس میں اپنے کارکنوں کو پلیز خدارا ان کو آزمائش میں نہ ڈالیں, آپ انتظار کریں 2029 میں اپنا سیاسی کام کریں. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے. سینیٹر صاحب اب ذرا یہ فرمائیے کہ یہ جو آج بڑی اہم ملاقات ہو رہی ہے, تو کیا یہ جو معاملات سارے کنسرنز ہیں یہ دور ہو جائیں گے؟ کیونکہ اور بھی کافی مسائل ہیں جس کے اندر جو پالیسیز کا تذکرہ کیا صدر صاحب نے کہ جی یک طرفہ پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے باقی سب کو تحفظات ہیں, تو کوئی دور ہونے پہ بات ہو رہی ہے اس پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی اپنا ایجنڈا ہے, ہماری اپنی آئیڈیالوجی اپنا ایجنڈا ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ہی معاملے کو دیکھنا چاہیے. تو ضرور ہماری کوشش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں, اور ان کے اوپر ہی بات چیت بھی ہو رہی ہے, اور جو جینون ہم کر سکتے ہوں گے ہم کریں گے بھی. لیکن یہ بات بھی آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ بہت ساری جگہوں پہ شاید معاملہ جو ہے وہ اتنا آسان نہ ہو جتنا نظر آ رہا ہو باہر سے. اچھا, تو ویسے تو کابینہ کے معاملے پہ تو وہ ابھی تک کابینہ میں آنے کو تیار نہیں ہے, حالانکہ اچھے خاصے کابینہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو انڈکٹ کیا گیا, آپ رہ گئے لیکن کافی لوگ ہو گئے ہیں. میرے خیال میں آگے بھی کوئی باری آنی ہے دوبارہ سے, پتہ نہیں ہے اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں, تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ باری آنی ہے, کیونکہ داخلہ کا محکمہ دیکھ لیں, اس میں پرویز خٹک صاحب مشیر داخلہ آ گئے, طلال چودھری صاحب وزیر مملکت میرے خیال میں بن گئے ہیں. جی وزیر مملکت ہے, اور وزیر داخلہ آلریڈی موجود ہیں, تو کہیں نہ کہیں گنجائش تو نکل سکتی ہے جو ہمارا سسٹم ہے یہاں پر اس میں. ہاں جی, وہ ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی آئے گی تو پھر بہت سارے لوگوں کو وزارت سے ہٹانا پڑے گا, کیونکہ ظاہر ہے ان کا جو ہے وہ ان کو بھی انٹرٹین کرنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے اچھا ضرور ہوگا اگر یہ آ جائے, تاکہ اس سے حکومت زیادہ اسٹرینتھن ہو جائے گی اور بہتر ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں اسلام آباد میں اور کتنی وزارتیں تسی کڈو گے؟ نہیں وہ تو پھر اس وقت وہ تو پھر حکومت فیصلہ کرے گی نا کہ کیا کرنا ہے. بیرسٹر صاحب یور تھاٹس آن دیٹ, کہ ایک تو وہ ناصر شاہ صاحب جس طرح سے فرما رہے تھے طرز سیاست کے حوالے سے کہ آپ کی سوچ ادھر کچھ اور ہوتی ہے ادھر کچھ اور ہوتی ہے, تو اس پہ اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں, کوئی جواب دینا چاہیں. طرز سیاست دیکھیں ایک کنسسٹنسی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی نے کیا اس ملک میں لانگ مارچز نہیں لیڈ کیے, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اس کے خلاف یہ نہیں نکلے, تو یہ ہوتی رہی, رائٹس کے لیے نکلنا پڑتا ہے. اس کے بعد ابھی ریسنٹ ہسٹری میں گورنر راج نہیں لگا تھا, سلمان تاثیر صاحب مرحوم نے لگایا تھا. ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں پالیٹکس میں. دیکھیں پالیٹکس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وقتی فائدے کے لیے آپ اپنے نظریے کو قربان کر دیں. آج ہمیں پرائس پے کرنی پڑی ہے کوئی نہیں, مگر لانگ رن میں ہم نے کیا دیکھنا ہے, نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. اب 25 کروڑ عوام کے انٹرسٹ کو ابینڈن کر دیں خالی اپنی جو ہے نا ایک چھوٹی اجارہ داری کو قائم کرنے کے لیے, تو اس طرح تو نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کی سیاست میں اور باقی جماعتوں کی سیاست میں یہ ایک میجر فرق ہے, اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ ہمارے پاس اپرچونٹی بھی تھی 8 فروری کے بعد, اس سچویشن میں ہونے کے باوجود ہم گورنمنٹ بنا سکتے تھے سینٹر میں, مگر ہم نے آپٹ آؤٹ کیا. ایک بڑے وہ تو کہہ رہے ہیں اس لیے آپٹ آؤٹ کیا کیونکہ آپ کو لگتا ہی نہیں تھا. ریزن یہی تھا عفنان صاحب کہ ملک کے اور قوم کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے آپٹ آؤٹ کیا, یا پھر مشکل تھا اس وقت حالات؟ یہ جو گورنمنٹ کا حصہ جی 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 دیکھیں یہ تو ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے نا, پھر اس کو وہ اپنی اسٹریٹجی اپنی پولیٹیکل جو ان کے ایشوز ہیں اس کو سامنے رکھ کے وہ اس کو لے کے چلے. ریزن کیا تھا اس وقت, آپ کیوں نہیں ہے؟ ایک نیچرلی دیکھیں ایک پارٹی ہے جس کا اپنا نظریہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور ایک ہوائی بات نہیں کہہ رہے. جیسا ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ 90 سیٹیں جے یو آئی کا کلیم ہے, کیا ان کی 90 الیکشن پٹیشنز موجود ہیں؟ ان کی اس وقت کے پی کے اسمبلی میں 7 سیٹیں اور 2 ریزرو ملا کے 9 ہو جاتی ہیں. ہماری اگر 90 تعداد ہے تو اس سے بیونڈ 80 ہماری الیکشن پٹیشنز بھی آج بھی پینڈنگ ہے. تو ہمارا کوئی چھوٹا کلیم نہیں ہے, تو ہم اس کلیم کو لے کے چلے ہوئے ہیں, اور جب تک وہ کلیم سیٹل نہیں ہوتا ظاہری بات ہے اس کے لیے ہم لڑے ہیں. ہم اپنے فارم 45 والے جتنے بھی ایم این ایز ہیں ان کے رائٹس کے لیے اسرٹ کرتے رہیں گے. ناصر صاحب آج جو یہ ملاقاتیں اور یہ صدر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے, پھر افطار ڈنر بھی ہوا بلاول صاحب اور وزیر اعظم صاحب کا, باقی بھی سرکردہ رہنما وہاں پر موجود تھے, تو یہ جن ایشوز پر صدر صاحب نے اسپیچ میں بات کی اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہوگی. اور کون کون سے, کیونکہ بلاول صاحب کی ملاقات تو خاصے دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ ہوگی, وزیر اعظم صاحب سے ہوگی, تو کچھ طے پانے کی امید ہے, کچھ آگے بڑھنے کے لیے؟ جی بالکل, ایک تو اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے جو کینالز کا ایشو ہے, اور پھر دیگر جو بھی رہے ہیں ہمارے کافی ریزرویشنز رہی ہیں پنجاب کے جو الیکٹڈ دوست ہیں ہمارے یا دیگر صوبوں سے ان کی رہی ہیں, اور سندھ کے بھی کچھ ایشوز ضرور ہیں, لیکن یہاں پہ چلے ہم گورنمنٹ میں ہیں
تو ہم اپنا مسئلے حل کر لیتے ہیں یا تھوڑے بہت رہتے ہیں شروع سے ہی اس کا کوئی. لیکن جو ہمارے لوگ, کیونکہ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی چاروں اسمبلیوں میں ہے, چاروں صوبوں میں, نیشنل اسمبلی, سینٹ, ہر جگہ پہ. تو جو وہاں کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو ایشوز ہیں جن کی بارہا جو ہے بات کی گئی ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے, اور میں بہت پر امید ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب یا محترم میاں شہباز شریف صاحب اس کو ضرور حل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ملک کی بہتری کے لیے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر سپورٹ کیا ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو ان کی فارمیشن میں, تو ہمارے تو سیاسی اختلافات بھی رہے ہیں, جس طرح ابھی محترم عفنان صاحب فرما رہے تھے کہ بالکل ہے, لیکن الیکشن میں تو جس طرح ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی کے سپورٹڈ آزاد اراکین کے ساتھ تھا, ایسے ہی ہمارے جو اتحادی رہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں پی ایم ایل این والوں نے, انہوں نے تو آ کے ہمارے خلاف ہمارے اسٹرانگ ہولڈ میں بڑا مضبوط اتحاد بنایا, جس میں پی ایم ایل این بھی تھی, تو جے یو آئی ایف بھی, ایم کیو ایم بھی, جی ڈی اے بھی, اور بہت سارے لوگوں کو شامل کیا. لیکن ہم نے جو سپورٹ کی یا آفر کی تھی ان کو بھی, فارمیشن کی, آزاد اراکین کو بھی, کہ ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, سیاست کے لیے جو ایک جمہوری بات ہے کہ اس کو استحکام ملے, تو ان کو بھی ہم وہی سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہماری مجبوری کہہ لیں پیپلز پارٹی کی, یا گناہ کہہ لیں, کہ ہمارے لیے پاکستان سب سے زیادہ اہم ہے, جمہوریت اہم ہے, پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں. تو اس پہ ہم پر امید ہیں کہ بہتری کی کوئی صورت نکلے گی. تو پھر آپ لوگ کابینہ کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ اگر یہ بہتری تھوڑا سا اور ساتھ مل کے کر سکتے تھے تو پھر نمبرز ہی بڑھنے تھے, آ جاتے آپ لوگ بھی کابینہ کا حصہ بنتے. دیکھیں یہ سی ای سی کا فیصلہ تھا جس میں رائے آتی ہیں ہمارے ہاں, ہم سارے جو فیصلے ہیں وہ اتفاق سے کرتے ہیں. جب ہماری سی ای سی میں جو بھی اتفاق کے رائے سے فیصلہ ہو, تو اس پہ ابھی نہیں بات بنی ہے. پولیٹکس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, یہی جمہوریت ہوتی ہے کہ بات چیت بھی ہو سکے اور جو بہتری کی کوئی حل نکلے اس میں کیا بھی جا سکتا ہے. لیکن کوئی ایسا ہماری طرف سے نہ ارادہ ہے, نہ ہی پارٹی کی لیڈرشپ یا ہماری سی ای سی کے جو اراکین ہیں ان کا یہ ہے کہ جی ہم نے ایگزیکٹو میں شامل ہونا ہے جو وفاقی گورنمنٹ ہے. باقی ہم پاکستان کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا الحمدللہ آج بہتری کی طرف جا رہا ہے, انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں. بہت سارے دنیا کے ممالک کے سربراہان یہاں آئے ہیں, انویسٹمنٹ آ رہی ہے جس سے یہاں پہ روزگار بڑھے گا, مہنگائی کم ہوگی, بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی آ رہی ہے. تو ایک اچھی کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم اپنے ملک کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا عفنان صاحب, یہ جو آج ان لوگوں کی بھی ملاقات ہونی ہے اور جو اسٹیٹمنٹس اوور دا ویکینڈ ہم نے سنے, علی امین گنڈاپور صاحب نے جس طریقے سے دوبارہ سے کرٹیسائز کیا, اور یہاں پر اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ اگر یہ مسائل نہ ہوتے تو ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی اگر پیپلز پارٹی اور آپ ساتھ مل کے چل سکتے ہیں تو جے یو آئی اور تحریک انصاف بھی چل سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ممکنات میں سے؟ دیکھیں ممکنات میں سے تو ہو سکتا ہے, بالکل پاسبلٹی ضرور ہے, لیکن اس کی پرابیلٹی کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الائنسز بنانا اور الائنسز چلانے کے لیے جو آپ کو پولیٹیکل ایکیومن چاہیے وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا اگر آپ پاس اٹھا کے دیکھیں تو وہ نظر نہیں آتا. مثال کے طور پہ کوئی میجر الائنس انہوں نے نہیں بنایا, وہ اپنی پارٹی ٹھیک چلا رہے ہوں گے وہ, لیکن الائنسز بنانے کے لیے جو ہے اے آر ڈی میں ان کا کوئی بڑا رول نہیں تھا, اگر آپ کو یاد ہو, اے پی ڈی ایم میں ان کا کوئی بڑا رول نہیں تھا. اس کے علاوہ جو میجر کوئی اور الائنسز بنے ہیں, ابھی سب سے آسان تھا الائنس بنانا 8 فیبرری. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس سے پہلے ایک پولیٹیکل پاور وہ اس طرح سے اتنی بڑے نہیں تھے جو اب بن چکے ہیں, یا اس سے پہلے بنے. نہیں, لیکن یہ پولیٹیکل پاور بنے 2013 سے تو بن گئے تھے نا. کیا 2013 کے بعد انہوں نے کوئی الائنس بنایا؟ نہیں بنایا انہوں نے, یہ ون مین شو ہی چلتا رہا. تو یہ, اور اگر یہ الائنس بنانا چاہتے تو 8 فیبرری کے بعد ان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی بنا سکتے ہیں ریسنٹ ہسٹری میں, وہ انہوں نے ضائع کر دی. تو اب اور پھر جو اس طرح کے بیانات علی امین گنڈاپور صاحب کے آ جاتے ہیں, یہ اس طرح پھر الائنسز وغیرہ. آپ کی اسسمنٹ از خود ہی وہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں کہ انہیں خیال آتا ہے کہ چلو جی, میرا خیال ہے وہ ہلکے والا مسئلہ ہے, ہلکے کا مسئلہ ہے اور وہ مفادات کا مسئلہ ہے, اس لیے وہ یہ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ اپنے ہلکے کو, ہر اپوزٹ سیاستدان کو اپنا ہلکا تو بڑی عزیز ہوتا ہے. تو پھر دوسرا یہ ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی, وہ بڑی کافی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہ جو ہے مولانا جو ہے وہ اسلامی تشخص اور رائٹ ونگ والی سائڈ پہ زیادہ ہیں,
پی ٹی آئی کا جو ہے وہ معاملہ دوسری طرف ہے ذرا زیادہ. خواجہ آصف صاحب تو کچھ اور کہتے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں, وہ تو ان کو ریلیٹ کرتے ہیں ادھر سے. وہ بھی کیا کہتے ہیں ان پہ الزام ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ جو زائنسٹ موومنٹ ہے اس کے ساتھ ہے. تو اب اس تمام اب ظاہر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ زائنسٹ موومنٹ کے ساتھ علاق کریں, یہ بھی ایک کوئی غیر فطری ہوگا اگر ہو گیا تو یہ تمام چیزیں سامنے اگر آپ رکھیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس الائنس کو بنانا اور اس الائنس کو چلانا. اچھا, میں ذرا سنوانا چاہوں گا کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کیا تھا, وہ ذرا سنوا دیتے ہیں پھر فردر بات کرتے ہیں. یہ لگتا ہے کہ علی امین صاحب کا جو نیا سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ بلڈوز کرنے کے لیے آیا ہے اور جان بوجھ کے دیا گیا ہے. اس کے پیچھے جو ہے کوئی ڈر, خوف, لالچ, کوئی چیز وہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑا ہے. وہ اپنی جو ہے اپنا عہدہ بچانے کا لالچ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو یہ پارٹیاں نزدیک آئیں تو میں کہیں پہ جو ہے نا میری قربانی نہ ہو جائے. بیرسٹر صاحب, تو ایسا ممکنات میں سے کہ وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ قریب نہ آ پائیں, اسٹیٹس کو رہے اسی طرح. دیکھیں علی امین کیا دے سکتے ہیں اس وقت الائنس کے لیے؟ دیکھیں وہ تو چیف ایگزیکٹو ہیں پروونس کے, دینا کس نے؟ وہ عمران خان ایک شخص ہے. جو دوسری چھوٹی جماعتیں جو اس میں شامل ہو رہی ہیں, الٹیمیٹلی آبجیکٹو کیا ہے کہ ہر نے الیکٹورل پالیٹکس ہی کرنی ہے. اگر الیکٹورل پالیٹکس میں سب سے زیادہ سپیس اگر کسی کو دے سکتا ہے تو وہ پی ٹی آئی دے سکتی ہے, اور پی ٹی آئی میں کس شخص نے وہ سپیس دینی ہے؟ وہ عمران خان نے دینی ہے. تو لیفٹ رائٹ اگر کوئی کہتا بھی کچھ رہے اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر آج بات آگے چلتی ہے, کل کو ایگری ہوتا ہے, یہ ہائپوتھیٹیکل ابھی بات اس طرف گئی نہیں ہے, مگر کہتے ہیں جماعت اسلامی کہتی ہے کہ جی ہمیں 10 سیٹوں کی کنسیشن چاہیے آل اوور پاکستان, تو وہ کس نے دینی ہے؟ وہ عمران خان نے دینی ہے. اسی طرح جے یو آئی کا معاملہ کس نے طے کرنا ہے؟ عمران خان نے کرنا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہیں. جس وقت بھی عمران خان صاحب کے سامنے پوری پکچر رکھی جائے گی, یہ سارے ایک ہی ٹیبل پہ. تو ان کی جانب سے علی امین کو نہیں کہا جاتا کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھو؟ ملاقات ہی نہیں ہو رہی نا, پرابلم کیا ہے؟ تو ملاقات جن کی ہو رہی ہے انہی کی تو ہو رہی ہے. نہیں, سیاسی تو ابھی پچھلے ویک بھی نہیں ہوئی. علی امین کی اس سے پچھلے ویک ہوئی تھی, ابھی اس ویک کسی کی نہیں ہوئی. تو یہ ہوگی, جو بھی اپ ڈیٹ ان پارٹیز کی بھی ہوگی عمران خان صاحب تک جائے گی, اور الٹیمیٹ سے عمران خان. تو یعنی کہ ان کو یاد دہانی کروانی پڑتی رہتی ہے بارہا کہ جی آپ تسی ہاتھ ہولا رکھو. یاد دہانی نہیں, ایک دیکھیں ایک فرکشن تو رہی ہے نا. دیکھیں آپ نے الیکشن جب ایک دوسرے کے اگینسٹ لڑا ہو, وہ نہیں چیزیں بھولتی. الیکشن میں آپ اپنے اوپوننٹ کو کیا کیا نہیں کہتے, تو وہ چیزیں رہتی ہیں. اور پھر آپ کو جب خدشہ ہو کہ شاید میرے اوپوننٹ کو خان صاحب بھی کیا کیا نہیں واک اوور دینے کی شاید کی جائے تو پرابلم بن سکتا ہے. مگر بات اس وقت ادھر جاتی ہے نہیں جاتی ہے, تو ابھی ہم مفروضوں پہ بات کریں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظاہر ہے کہ سندھ کی سیاست الگ ہے, وفاق کی الگ ہے, لیکن جس طریقے سے یہ اپوزیشن الائنس بننے کی بات ہو رہی ہے اس سائڈ پہ اگینسٹ دا گورنمنٹ, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی ٹف ٹائم یا کوئی ایسی پرابلم گورنمنٹ کے لیے کھڑی کر سکیں گی آگے جا کے اگر بل بھی گئے تو؟ جی بالکل بھی نہیں. ایسی کوئی صورتحال نہیں بنے گی کہ کوئی ٹف ٹائم گورنمنٹ کے لیے آئے. مجھے بالکل نہیں لگتا, اور نہ ہی ان میں سیریسنیس ہے, اور نہ ہی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے ایسے ایشوز آئیں گے کہ یہ سب ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے. اچھا. اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اس طرح کی چیزیں کوئی ان کو وہ زیادہ وہ نہیں پذیرائی ملتی. اور دوسرا یہ اس وقت کے پی میں تو آپ کو ظاہر ہے گورنمنٹ ہے, تو وہاں سے تو اگر کوئی بات کی جاتی ہے کسی ریلی کی, کسی جلسے کی, کسی جلوس کی, تو وہ تو بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ آ بھی جاتے ہیں جن پر مختلف باتیں کی جاتی ہیں جی یہ ہے وہ ہے. لیکن دوسری کہیں بھی اس طرح کی بات نہیں ہوتی. بلکہ سب سے بڑی بات, جس دن بانی پی ٹی آئی کو سزا سنائی گئی اس دن کا آپ ری ایکشن دیکھ لیں پورے ملک میں کیا تھا, کیا صورتحال تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی احتجاجی جو صورتحال ہے, جو سیاسی کوئی بات ہے, اس کی وجہ سے کوئی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم آئے گا. میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی محترم ہمارے جو بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں کہ اپنے جو ان کے کارکن ہیں, ان کے سپورٹر ہیں, ان کو آزمائش میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. کہ جس طرح کی طریقہ کیا جاتا ہے کہ جی وہ, اور پھر بالکل انہوں نے صحیح کہا, فاروق لغاری صاحب والی بات کی انہوں نے. پیپلز پارٹی لانگ مارچ بھی کرتی رہی ہے, احتجاج بھی کرتے رہے, لیکن کبھی 9 مئی کی صورتحال سامنے نہیں آئی. کبھی ہم نے اپنے لیڈرشپ کی گرفتاریوں کے لیے پیٹرول بم نہیں چلائے, کبھی ہم نے انتشار کی سیاست نہیں کی. وہ اس کی طرف میں بات کر رہا تھا. چلیں ٹھیک ہے. عدنان صاحب, ایک تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساتھ چل پائیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ پھر تحریک انصاف سولو فلائٹ کی طرف ہی جائے گی جیسا آپ نے اشارہ کیا؟
لیکن میرا اپنا اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ الائنس اگر بن بھی گیا تو چلانا اس کو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ سوچ مختلف ہے نا، سوچ بہت زیادہ مختلف ہے. پھر دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ پاور شیئر نہیں کرتے. اگر آپ ان کی تھوڑی نفسیات کو دیکھیں نا تو وہ اپنی مرضی سے، آپ دیکھیں ان کو محمود خان اچکزئی صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ لگایا تھا کہ یہ جو کمیٹی تھی جس نے بات کرنی تھی اس سے پھر انہوں نے ان کو ہٹا دیا، حالانکہ وہ بات کرنے گئے بھی تھے پھر بھی ان کو. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے مشکل ہوگا. چلیں جی، ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، سینیٹر افنان آپ کا بھی بہت شکریہ، اور عمیر نیازی صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے.